चटान साहब, पंजाब में ऑलरेडी PMLN और पीपल्स पार्टी के बड़े डिफरेंसेस चल रहे हैं। अभी आपका जो CC हुआ उसमें भी जरदारी साहब ने कहा कि एक माह रुक जाए, दोबारा CC करिएगा, हम मामला तय हो जाएंगे। अब उसमें एक ये नया कट्टा खुल गया कि जी जो बलदियाती इंतखाबात होंगे वो भी नॉन पार्टी होंगे, यानी गैर जमाती होंगे। अब इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? वो इज़ इट फाइन विद दैट कि जी ठीक है आप गैर जमाती कराएं? देखिए जी, ये कहना कि हम गैर जमाती इलेक्शन करेंगे ये तो खुद से शिकस्त का ऐलान है और तस्लीम करना है कि हमारी सूबे में कोई अक्सरियत नहीं है, आवाम हमें पसंद नहीं करते हैं। तो ये तो इसका बरमला इजहार है। और ये लोग खूबज़दा इस वजह से हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया बल्दियाती इंतखाबात को। मुझे नहीं पता कि उन्होंने बल्दियाती क्या क्या तरामीम सामने लाए हैं, लेकिन ये कहना और इसके लिए ये तहवील भी कि चूंकि ये बल्दियाती हैं, लोगों के काम करते हैं, तो ये पार्टी बेस पे नहीं होना चाहिए, बाद में लोग पार्टियों में शामिल हो जाए। तो बाद में भी अगर आपकी पार्टी में कोई शामिल नहीं होगा तो आप लोग तो उसको फंड नहीं देंगे। ये सूरत हाल तो MNAs MPS की भी है कि जो अपोजिशन में है उसको फंड्स नहीं मिलते हैं, चाहे वो MNA है चाहे वो MPA है, जो हुकूमत में है उसको मिलते हैं। ये तो हर हुकूमत में, एक सिर्फ हमारा हुकूमत था 2008 से 2013 के, इसमें कोई भी अपोजिशन का मेंबर ये नहीं कह सकता है कि हमें हुकूमत के मेंबरान से कोई कम फंड मिला है। तो ये जो ये लोग कह रहे हैं ये तो खुद से एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी पंजाब में मकबूलियत नहीं है। और वैसे भी PTI का जो मुस्लिम लीग नून का जो सियासत है, मोटरवे से शुरू हो जाता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। तो लगता है कि उन लोगों ने अवाम के काम नहीं किया है और उनमें खौफ है कि हमें। चले अब PP क्या करेगी? PP इस पे क्या करेगी जी? अब पीपल्स पार्टी का लाएअमल क्या होगा अगर ये इसी पे जाते हैं? तो देखिए फिर हम मुशावरत करेंगे, हम हर आईनी और कानूनी जो रास्ते हैं, चाहे वो कानूनी रास्ता है जो आईनी रास्ता है, इसको इख्तियार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इलेक्शन PTI अगर इसको चैलेंज करने जा रही है तो आप PTI के साथ खड़े होंगे इस मामले पर पंजाब में? ये तो वो पार्टी फैसला करेंगे, हमारे जो पंजाब की पार्टी है वो फैसला करेंगे कि हमने खुद से जदोजहद करनी है या PTI के साथ मिलना है। तो जो बेहतर फैसला होगा वो हम करेंगे। हमें कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कोई अच्छे काम के लिए हम किसी का भी साथ दे सकते हैं, हम PTI का भी साथ दे सकते हैं, हम मुस्लिम लीग का भी साथ दे सकते हैं, हम उलमा का भी साथ दे सकते हैं। जो भी कौम के बेहतरी के लिए होगा इस पे हम किसी के साथ जिद नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ है, पाकिस्तान के लोगों के साथ है। ठीक है शुमाइरा राना साहबा, मैं आपसे ये अर्ज कर रही थी कि जो आप बात कर रही हैं ना वो बिल्कुल दुरुस्त है, जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त थी और आप भी वही बात कर रही हैं। लेकिन मामला ये है कि जो पंजाब में जो एक्ट पास किया है उन्होंने चौथी दफ़ा, उसकी जो शिकें हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं, और अभी उज़्मा बुखारी साहिबा इसके फ़ज़ाइल गिनवा रही थी कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। और अच्छा मामला ये कि अगर वो ये कहती है कि सियासत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लोकल जो बॉडीज़ के जो मुंतखब लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो फिर 30 दिन के बाद वो कोई पार्टी क्यों ज्वाइन करे जब उनका कुछ सियासत से लेना देना नहीं है? आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फिर पंजाब हुकूमत से आप लोग रब्ता क्यों नहीं करते कि आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए नादिया, मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्ट पास हुआ है, अभी एक्ट के बाद रूल्स बनने हैं, उसके ऊपर माहिरीन बैठेंगे, उसके ऊपर कानूनी मुशावरत होगी और रूल्स एडअप होंगे उसके। आप किसी एक एक्ट के ऊपर सिर्फ काम नहीं कर सकते, उसके रूल्स होते हैं जो कि आपके ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के बनते हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत ने ये एक्ट पास किया है और वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। और अभी ये चटान साहब ने कहा कि शायद मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई काम नहीं किए कि आवाम में जाने से कतरा रही है। मेरा ख्याल है कि जो सैलाब मुतासरीन का जो अभी रिसेंट जो एपिसोड आपने देखी है उसमें पंजाब हुकूमत ने दिन रात मेहनत की है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ऑन ग्राउंड रही हैं, उनकी टीम मौजूद रही है, वो खुद वहाँ पे सैलाब मुतासरीन के साथ वहाँ पे वो उन्होंने वक्त गुजारा है और तखमीना लगा के उन तक उनकी इमदाद पहुँचा रही हैं। दूसरी बात ये है, पंजाब हुकूमत के जो इनिशिएटिव हैं वो डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के दिलों में जो अपना उन्होंने मुकाम बनाया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं।
تو ہم تو عوام میں جانے سے بالکل نہیں کترا رہے. ہمارے جلسے ہوتے ہیں, ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ہم عوام میں جاتے ہیں, ہماری عوامی رابطہ مہم ہے. آج بھی میرے حلقے میں میری میٹنگ تھی, تو ہم تو پوری طرح سے تیار ہیں. آپ تیار ہوں گی, اور اچھی بات یہ ہے شمائلہ رانا صاحبہ, بہت اچھی بات ہے کہ ابھی ایکٹ ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ابھی قانونی کارکردگی کی بنیاد پہ جیتیں گے. قانونی ماہرین کی رائے آپ کہہ رہی ہیں اس پہ شامل کی جائے گی. ابھی ایکٹ ہے, لیکن آپ کو ایک مائنڈ سیٹ تو پتہ چل گیا نا اس ایکٹ سے جو پنجاب حکومت نے پاس کیا ہے, یا اس میں ایکٹ میں ترمیم کی ہے, ایک مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ چل گیا. نہیں بنیں گے, لیکن ابھی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ غیر جماعتی ہو, اور اس کے بعد 30 دن بعد وہ کسی جماعت میں شامل ہو جائے. وہ بعد میں جو بھی ہوگا, ہم بھی یہی ہیں, آپ بھی یہی, ایک اور پروگرام کر لیں گے. اظہر صدیق صاحب بات سنیں, رولز طے ہونے میں ٹائم لگتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اب تو الیکشن کمیشن ایڈ کر لیں. ظاہر سی بات ہے, اب آپ کی ووٹرز کی تعداد بڑھ گئی, آپ کی اضلاع کی تعداد بڑھ گئی, آپ کے تحصیلیں بڑھ گئی, تو آپ کو آپ کا کیا خیال ہے 2022 والا ایکٹ اس کے اوپر ہی کام کرتے نہیں کرتے؟ اظہر صدیق صاحب جلدی سے کوئی ایڈ کرے, پھر ذرا کے پی پہ بھی بات کرنی ہے. بڑھ گئی ہوئی ہے آپ کو اپنے جو آپ کا 140 ایک سیکنڈ شمائلہ صاحبہ, ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل رجسٹر ہو گئی ہے. 140A سب کلاس 1 آرٹیکل 1 جو ہے وہ کیا کہتا ہے, آپ پوچھ لیں. اظہر صدیق صاحب ہمارے اظہر صدیق صاحب بول دیں, ورنہ یہ بولتی رہیں گی تو آپ کی باری نہیں آئے گی. انڈر آرٹیکل جو 140A سب کلاس 2 وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلے خود متعین, الیکشن کمیشن یہ فیصلے کرے گا کہ اس نے کب الیکشن کرانا ہے. سادہ لفظوں میں سوال سمجھا دیتا ہوں. آرٹیکل 40 کہتا ہے کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے نا, فائنینشیل پاور وہ ڈیوالو کرنی ہے. نیشنل فائنانس کمیشن بنا, وہ صوبوں کے پاس پہ آئے, تو صوبوں نے آج تک پروونشل فائنانس کمیشن بنایا نہیں. کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے. 18ویں ترمیم سے لے کر آج تک ہمارے پاس جتنا بھی دور تھا, ہمارے پاس جتنا, اب میں جواب دے لوں نا, اس طرح کاٹے اچھا نہیں لگتا, کاٹیں گی بات کو, اچھا نہیں لگتا اس بات کو کاٹیں گی آپ. یعنی دیکھ, پہلی بات یہ نہیں ہوا. دوسرا یہ میں میرا سمجھا دوں, اصل جو چیز ہے نا وہ ایکٹ ہوتا ہے. رولز جو ایکٹ میں لکھا ہوتا ہے اس کا اطلاق کرتا ہے. غیر جماعتی الیکشن کو جماعتی الیکشن رولز نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط بات ہے, اور یہ چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں, کہ رولز مشینری پروویژن ہوتی ہے, وہ کیا بنے گا, کمیٹیاں بنیں گی, وہ کمیٹی کھیلتے رہیے گا. کوشچن تو بڑا سیدھا سا ہے کہ جو آرٹیکل 140A ہے اور جتنی ججمنٹ ہے اس کی اسپرٹ کے مطابق قانون بنا ہے, نہیں بنایا آپ نے. آپ عوامی رائے کو لانا چاہتی ہیں, آرٹیکل 17 کی وائلیشن آپ نے کی ہے, بالکل کی ہے. یہ کوئی ڈکٹیٹر کا تو ہاں سوری, یہ ہائیبرڈ پلس کا نظام چل رہا ہے, تو اس لیے اس نظام کے تحت انہوں نے ایکٹ اس طرح کا بنا لیا. لیکن میں آپ کو بواضح طور پر بتاتا چلوں کہ یہ کبھی بھی اگر آپ نے سیکھنا ہوتا ہے, انہوں نے اگر چلیں ان سیاستدانوں نے, معذرت کے ساتھ مجھے اعتراض رہے گا, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, 26ویں ترمیم کے اندر ترامیم کرتے نا انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے. جیسے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن کو پروٹیکشن کہاں ملی, آئین نے دی ہے نا. اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کو آج 27ویں ترمیم تقریباً ٹیبلوں میں پھر رہی ہے, وہ ڈال لیں اس کے اندر بھی کہ جہاں بیٹھ کر آپ نے لوکل گورنمنٹ کے پورے نظام کا سٹرکچر آج آئین کا حصہ بنا دیں. یہ کبھی ڈیلے نہیں کر سکیں گے. ڈرامہ کیا کرتے ہیں کہ آئین کے بعد قانون کے شکل میں آج نیا قانون بنانا ہے, ہم اس قانون میں کمی ہوگی کبھی حلقہ بندیوں کے نام پر. یعنی جب لکھا ہوگا نا, دیکھیے کیا لکھا ہوگا یہاں, سنیے گا, جب لکھا ہوگا نا کہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں, تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں. کون سے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ہو جاتے ہیں؟ ہوئے تھے پنجاب کے اور خیبر پختونخوا میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق. آپ بھی بہت بولے ہیں. میں یہی فرق بتا رہا ہوں کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے بائنڈنگ. یہ نہیں ہو بھی تو کیا ہو گیا, who cares. اوہو, اس کی وجہ ہے نا, آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام چلے تو اس کانسٹیٹیوشن میں جیسے 5 سال کا کرایا نا, 5 سال کا بلدیاتی انتخابات ڈال دے. بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی آپ کی تجویز ہے. اخوذ زیادہ چٹان صاحب, آپ بھی یہ قبائلی علاقے سے ہیں, اور آپ کے قبائلی علاقے سے آپ کے ایک نئے وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں, کہ مبارک ہو آپ کو. لیکن جو ان کا طرز عمل ہے, جو ان کا طرز گفتگو ہے, جو ان کا جو ساری چیزیں چل رہی ہیں, کیبنٹ بن نہیں رہی ہے, جلسے شروع ہو گئے, امن جرگہ بھی آج ہوا ہے, اس میں بھی بڑی سخت باتیں انہوں نے کی ہیں. میں کل کسی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو گورن کرنے تو آئے نہیں ہیں, اب گورننس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ان کا تو کوئی تعلق اس سے نہیں ہے.
وہ آئے ہیں عشق عمرانیہ میں، عشق عمران میں جان دینے والے، وہ کر رہے ہیں نا، وہ کیبنٹ بنا رہے ہیں. تو صوبے میں کیا اس پہ کوئی ری ایکشن آ رہا ہے؟ صوبے کے اندر کوئی بے چینی ہے چٹان صاحب؟ دیکھیے جی، پختونخوا صوبہ جو ہے وہ بدترین دہشت گردی کی شکار ہے، بدترین بے روزگاری کی شکار ہے. 15 سال میں نہ کوئی ایک ہاسپٹل بنا، نہ کوئی ایک یونیورسٹی بنی، نہ کوئی ایک سڑک بنا. صرف وہاں پہ جو ریکارڈ قائم ہوا ہے وہ کرپشن کی ریکارڈ قائم ہوا ہے. یہ 15 سال میں صرف 2 منصوبے لائے ہیں. ایک صحت پراٹ کارڈ ہے جس میں جتنا کرپشن ہے میرے خیال سے اتنا کرپشن کسی چیز میں نہیں ہوا ہے. سب سے پہلا تو یہ اس کا غلط ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے یہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. اگر کوئی کرپ پتی ہے تو اس کے کارڈ میں بھی پیسے ہیں، اگر کوئی غریب ہے، مزدور ہے، کسان ہے، تو اس کی بھی کارڈ میں پیسے ہیں. وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، دیہاتی لوگ ہیں، اس کا 5,000 کا علاج ہو جاتا ہے اور 5 لاکھ ان سے کاٹتے ہیں. ان بیچارے کو کیا پتا کہ میرے کارڈ سے کتنے پیسے کاٹے گئے. دوسرا بی آر ٹی کا جو منصوبہ ہے، جو کرپشن کا، نالائقی کا، نااہلی کا ایک مقبولتا ثبوت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کا ترجیحات یہ نہیں ہے کہ پختونخوا میں امن آئے. وہ تو علیلان کہتے ہیں کہ ہم نے عوام نے ہمیں اس کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ ہم یہاں پہ ترقی کریں، ہاسپٹل بنائے، اسکول بنائے، امن و امان کی صورتحال بہتر بنائے. عوام نے ہمیں اس لیے ووٹ دیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. تو یہ تو ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ احتجاجوں سے رہا نہیں ہوگا، وہ عدالتوں سے ان کو رہائی ملے گی. لیکن ان لوگوں کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کو، پاکستان میں انتشار پھیلانا، پاکستان کے ترقی کو روکنا، اور پاکستان کو جتنا خراب کر سکتے اتنا اس کو خراب کر دو. چٹان صاحب، کیا یہ جو ایک ٹگ آف وار سارٹ آف چل رہی ہے بٹوین اسلام آباد اینڈ وفاق اینڈ کے پی کہ جی جب تک ملاقات نہیں ہوگی خان صاحب سے اس وقت تک کیبنٹ نہیں بنے گی، تو نہ ملاقات ہو رہی ہے نہ کیبنٹ بن رہی ہے. ابھی کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ہم ان کے پیر زمین پہ لا رہے تھے کہ جی آپ وزیر اعلیٰ بنیں، کوئی توپ چیز نہیں ہے، پھر ہم ان کی ملاقات منڈے ٹیوزڈے کرا دیں گے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ دونوں غلط ہے جی. مرکز بھی غلط کر رہے ہیں. اگر وہ ملاقات کرنا چاہتے، اتنے لوگ عمران خان صاحب سے ملتے ہوئے، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے تو اس کو ملاقات کرنے دی. اس کی ملاقات کرنے میں ان لوگوں کو کیا جاتا ہے؟ اور چیف منسٹر جو ہے وہ بیچارہ تو اللہ معاف کرے، وہ تو یونین کونسل کا بھی قابل نہیں ہے کہ اس کو یونین کونسل کا چیئرمین بنایا جائے. اور نہ اس کا ترجیحات آپ دیکھ لیں، اس کا پہلا سپیچ آپ سن لیں. میں سمجھ گئی آپ کی بات، بالکل سمجھ آ گئی مجھے. ان کا لہجہ آپ دیکھ لیں، کیا یہ لہجہ استعمال کر رہے ہیں یہ چیف ایگزیکٹو ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے شمائلہ رانا صاحبہ، اگر کوئی چیف ایگزیکٹو اس کا لہجہ یہ ہوتا ہے. چٹان صاحب ایک سیکنڈ، چٹان صاحب شمائلہ رانا صاحبہ، ہو سکتا ہے جو بات کر رہے ہیں نا تجربے کار ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، لیکن جب حکومت ہوتی ہے نا تو وہ پھر ماں اور باپ کا رول پلے کرتی ہے. جو سیاسی ٹیمپریچر کم کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ بڑھانا. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کرا دو، کیبنٹ بنا دیں گے، چیزیں اسموتھ ہو جائیں گی، پالیسی ہم اپنے لیڈر سے لے لیں گے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیں مذائقہ تو کوئی نہیں ہے. ہم نے تو ان کو کبھی بھی اس معاملے کے اوپر نہ تو روکا ہے نہ قدغن لگائی ہے. اگر ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تو یہ کوئی سیکیورٹی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. بتا دیں کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں. فتنۃ الخوارج نے سر اٹھایا ہوا تھا. ہم بھارت کی پراکسی وار جو ہے وہ افغانیز جو ہیں وہ اپنی سرزمین ان کو دے رہے ہیں تاکہ ہمارے اوپر آئیں اور اٹیک کریں. ہم اس معاملے کے اندر پاکستان کی جو عوام ہے اس کی جان و مال کی جو حفاظت ہے وہ ریاست کی پہلی اولین ترجیح ہے. بات یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، ماضی میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، خان صاحب سے ان کی بہنیں ملی ہیں، ان کے جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ ملتی رہی ہے، ان کے لوگ ملتے رہے ہیں. اگر ان کی ملاقات ابھی نہیں ہوئی تو یہ آج کل میں ان کی ملاقات ہو جائے گی. میں نے تو یہ بھی سنا کہ حکومت نے کہا تھا کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں، تو پھر یہ ان کے ہاتھ پاؤں کیوں کھولتے ہیں؟ شمائلہ صاحبہ سے پوچھ لیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کو عمران خان سے ملنے میں کیا سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک وزیر اعلیٰ آتے ہیں، وزیر اعلیٰ جیل سے باہر جاتے ہیں، وہ جا کے اڈیالہ جیل کے اندر جاتے ہیں. ایک چیف منسٹر کو عمران خان سے ملنے میں سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں یہ تو بتائیں. بن گئے نا
میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. مطلب ایک وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, اس کو آپ چیک. مجھے میری بات مکمل کرنے دیں, مجھے میری بات مکمل کرنے دیں. کر لیں. میں آپ کو نہیں, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں بے شک بات مکمل کر دی, لیکن یہ بات بتائی جو آپ نے کہہ دیا کہ ایک چیف منسٹر کا عمران خان سے ملنے میں سیکیورٹی ایشوز کیا ہو سکتے ہیں. کی صورتحال کو بہتر کریں, اپنی کابینہ تشکیل دیں. چٹان صاحب ایک سوال پوچھے جا رہے ہیں آپ سے بار بار. نہیں, یہ تو بات شمائلہ صاحبہ, میرا عرض یہ ہے, آپ بتائیے ایک چیف منسٹر کا وزیر اعلیٰ سے ملنے پہ کیا سیکیورٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں, وہ بتائیں. میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں, میں دیکھیں چٹان صاحب, مجھے دیکھیں, فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک قیدی کا, جیل مینول بھی کہتا ہے چاہے دہشت گردی ایکٹ لگی ہو اس کو ملنے کا موقع ملتا ہے, اور ان کو بھی ملے گا. تھوڑا صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کریں. دیکھیں انہوں نے اپنی ترجیحات پہلے دن بالکل ٹھیک ہے, مجھے ذرا عزت صدیق صاحب کے پاس جانے دیں, کر دی ہے. انہوں نے ٹکراؤ کی سیاست کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے پاکستان کی املاک کو. صحیح ہے. عزت صدیق صاحب کوئی کس کا رسپونڈ کیجئے گا, پلس 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 میں سوال لیتے رہیے گا. انہوں نے اپنی اب انہوں نے ساتھ میں یہ کہا, شمائلہ صاحبہ رک جائیں, شمائلہ صاحبہ رک جائیں. عمران خان شامل ہے, عزت صدیق ان کی عوام شامل نہیں ہے. عزت صدیق صاحب وہ کہتے ہیں کہ فیصلے جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوں گے, عمران خان کو رہا کریں گے. مطلب پھر آپ لوگ کیا, نہ ملک میں نہ صوبے میں گورننس ہے, نہ صوبے میں دہشت گردی کو کنٹرول کر پا رہے ہیں, صرف نعرہ ایک ہے خان صاحب کو رہا کرو. فیصلے سڑکوں پہ ہو کے خان صاحب رہا ہوں گے, کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا, میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر, بڑی پریشانی ہے. پورے ملک میں ٹھیک ہو گیا سارا نظام, جو ایک اتنا چھوٹا سا ایک صوبہ بلوچستان میں سارے حالات ٹھیک ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے کیا؟ باقی علاقوں میں لاقانونیت ختم ہو گئی ہے. سب سے زیادہ کیس میں ہو رہی ہے. دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں, میں پھر بات کرتا چلوں, یہ کس نے فیصلے کیے تھے؟ جولائی 2022 میں رانا ثناء اللہ کا اٹھا کر دیکھ لیں سارا. طالبان کو آباد کس نے کیا, کون لے کے آیا, ابھی پرائرٹیز کیا ہیں ابھی؟ دیکھیں میں سوال یہ نہیں ہے, افغان پالیسی ہماری بنائی ہوئی نہیں. جب سے افغانستان سے معاملہ آیا ہے, کبھی گڈ طالبان بیڈ طالبان ہمارے بنائے نہیں ہوئے. یعنی یہ جو ہم پہ تھوپنے والی بات ہے, پہلے تو وہ ختم کریں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, دیکھیں بارڈر ہمارے پاس نہیں ہے, لوکل علاقوں کا مسئلہ ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پارلیمان میں بیٹھ کر آگے دائیں بائیں نکل رہے ہیں. میرا پوائنٹ صرف اتنا تھا, زیادہ چٹان صاحب آپ میری مدد کر دیں. معاملہ یہ ہے پہلے کس کی پالیسیز تھی کس کی نہیں تھی, وہ ٹھیک ہے آگے بڑھے, لیکن میری ایک بات سنیں, دیکھیں نا یہ اس طرح نہیں چلے گا. نادیہ صاحبہ مجھے پہلے پورا جواب دے دیں. دیکھیں میں دو باتیں ہیں آپ کے سامنے, دو باتیں ذہن میں رکھیں. دیکھیں نا, عمران سے ملاقاتیں راز بن کے رہ گئی, فیصلے پھر بھی کہیں اور طے کیے جاتے ہیں. جمہور کے نام پہ آتا ہے حکم بالا سے. یہ ہائیبرڈ تماشا بھی کمال کا کھیل ہے. میں نے پٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں, یعنی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلیں ٹائم پیپر شارٹ ہے, مجھے آخری کامنٹ چٹان صاحب سے لے لیں. میں آپ کے سامنے بس ختم کرنے لگا ہوں. یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ, ICCPR سب کے مطابق دینے, وکلا سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی. اور اتنی زبردست کی بات کی ہے خانزادہ صاحب نے کہ جناب وزیر اعلیٰ کو کیوں ملے. یعنی آج ایک نئی بات سن رہا ہوں کہ جناب ملک میں حالات خراب ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, پنجاب حکومت کی نمائندہ یا وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی ہے, ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں. چٹان صاحب اس کا مطلب کیا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی مطلب کسی کیسی کو نہ ملنے دے, کسی کورٹ میں ہیرنگ نہ ہونے دے. چٹان صاحب کو سب سے پہلے بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا, ابھی ریسنٹلی جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ملاقات سے زیادہ وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کریں. چلیں چٹان صاحب پلیز کمپلیٹ کر لیں, کوئک میں پروگرام ریپ کریں. میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی والے جو ہے یہ دہشت گردوں سے ڈری ہوئی لوگ ہیں, یہ خوف زدہ ہے. اور اس کا علالان یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم دہشت گردوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے تو ہمارا بھی یہی اشر ہو جائے گا جو پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کا ہوا ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. پالیسی کس نے بنائی ہے کس نے نہیں بنائی ہے یہ اور چیزیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دہشت گردوں سے خوف زدہ ہے, یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ یہ ہائیبریڈ حکومت ہے, یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. ہائیبریڈ حکومت کے عمران خان صاحب نے میں نے تھوڑا سارے لوگوں نے کہہ دیا, آپ کے جتنے لیڈر ہیں
ان سب نے مان لیا کہ وہ تو ہائیبریڈ PML نظام خود عمران کہہ خان رہی نے ہے۔ اس حد تک کیا تھا کہ آرمی چیف یہ قوم کا باپ چلیں ہوتا ہے، باپ بالکل باپ۔ بالکل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔